अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। अब से चंद घंटों में पाकिस्तान में एक नए दिन का और एक नए सियासी हफ्ते का आगाज हो रहा है। और यह हफ्ता पाकिस्तान की तारीख में बड़ा ही मार्का खेज, मार्का अंगेज, बड़ा ड्रामेटिक, बड़ा अहम ये हफ्ता होगा। भला पूछें क्यों? इस हफ्ते का आखिरी दिन है 14 मई 2023, जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपनी इन्फिनिट विजडम में पंजाब के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर रखी है। और सुप्रीम कोर्ट एक से ज्यादा दफा ये कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे है और सियासी जमातों के दरमियान जो नेगोशिएशन, मेडिएशन, टॉक्स हुई हैं पीटीआई और पीडीएम के दरमियान, उसका सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस हवाले से पाकिस्तान के जितने भी ट्रेडर्स ऑफ होप हैं, दोनों साइड्स के ट्रेडर्स ऑफ होप में कह रहा हूं, जितने सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त हैं, व्लॉगर्स हैं, उन सब ने इस हवाले से जो एनालिसिस, प्रिडिक्शंस, जो तबसरे किए हैं, वो मैंने सारे सुने पिछले कई घंटों में। और जो ट्रेडर्स ऑफ होप हैं दोनों साइड से, एक साइड से वो ट्रेडर्स ऑफ होप हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी रैली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े अहम फैसले कर दिए हैं। उन्होंने खुल के कह दिया है कि इमरान खान अगर 14 मई को इंतखाबात की खातिर वो अब बाहर निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, दोबारा धरना जो है वो दिया जा सकता है। दूसरी तरफ से वो ट्रेडर्स ऑफ होप हैं एंटी इमरान ग्रुप के। ये ट्रेडर्स ऑफ होप ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कॉर्नेलियस जो सेमिनार हुआ है लाहौर में, वहां पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वाज़ेह अल्फाज से कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे खड़ी है। तो ये एक साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी साइड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रेडर्स ऑफ होप का, वही है कि इमरान खान बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो इससे पहले 2 दफा लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, कोई नतीजा उनका निकला नहीं है, और अब वो बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी स्टक हो चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन की तारीख को खुद वायोलेट कर दिया था और अब 90 दिन की कोई सैंक्टिटी तो बची नहीं है। मैंने ट्रेडर्स ऑफ होप इसलिए कहता हूं कि ये ट्रेडर्स ऑफ होप या व्लॉगर्स का कसूर नहीं है। पाकिस्तान के अवाम की जो इमोशनल केमिस्ट्री है, जो सेंटिमेंटेलिटी है सुनने वालों की, वो है ही इस किस्म की कि उनको आपको मुसलसल एक पॉजिटिव खबर देनी होती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताना होता है। बस कुछ होने वाला है 24 घंटों में, 48 घंटों में, दिसंबर तक कुछ होने वाला है, इस महीने के आखिर तक, इस हफ्ते तक कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी कि तमाम हालात यकसर बदल जाएंगे। और पाकिस्तान की जो सेंटिमेंटेलिटी है वो इसी किस्म की खबरों के ऊपर, इसी किस्म की तशरीह के ऊपर, इसी किस्म के एनालिसिस के ऊपर चलती है। मजाज जो है वो बना ही ऐसे। लेकिन मैं इसको ट्रेडर्स ऑफ होप से थोड़ा सा हट के देखता हूँ, और मैं आपको ये यहाँ पे आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते के शुरू में जितने भी की प्लेयर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और पीडीएम की लीडरशिप, ये सब अपनी अपनी जगह बड़े परेशान हैं। यहाँ पर अपने तख्त इन्होंने खाली कर दिए हैं, तमाम तीर ये चला चुके हैं, मैगजीन गोलियों के इनके खाली हो गए हैं, जो कुछ उन्होंने करना था वो कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से कोई ट्रक जाके फंस जाता है दलदल के अंदर या रेत के अंदर, उस तरह से ये सब अपनी अपनी जगह पे स्टक हैं। भला क्यों? थोड़ा सा इनके एक एक जुमलों में इनकी कैफियत अगर हम देख लें। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं जिन्होंने स्टैंड लिया हुआ है इलेक्शन के हवाले से, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक आध दिन पहले एक सेमिनार, जो जस्टिस कॉर्नेलियस की याद में जो सेमिनार था, वहां से बात करते हुए चीफ जस्टिस ने जो बातें की वो बड़ी सौंबर थी। जहां उन्होंने ये कहा कि पीटीआई और पीडीएम की जो टॉक्स हो रही हैं ऑपोजिशन और हुकूमत की, उनका अदालत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह पे खड़ा है। वहां उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि अदालत के फैसलों की मॉरल अथॉरिटी होती है, वो मॉरल अथॉरिटी और इखलाकी हैसियत अदालत के फैसलों की बड़ी अहम है। ताहम उन्होंने, टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने ये भी माना, विच इज आई कॉल अ वेरी हम्बल एडमिशन, कि अदालत के पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं होती, अदालत के फैसले कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर्स नहीं होते। वैसे होते तो हैं असल में, लेकिन एज आई, जिस तरह से इस नाचीज ने गुज़िश्ता एक बरस में दर्जनों दफा ये चीज कही कि अदालत के पास सिर्फ मॉरल अथॉरिटी होती है, अदालत के पास कोई पुलिसिंग पावर, कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी अदालत के पास नहीं होती। अदालत एक बैलेंस के अंदर काम करती है। अदालत के मुखालफों ने और अदालत के सपोर्टर्स ने हमेशा ये तासुर देने की कोशिश की कि अदालत अपने फैसलों पे इम्प्लीमेंट करा सकती है। वकला और बार एसोसिएशन के अक्सर लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन अगर आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ये एक दिन पहले की जो एडमिशन है, इसको आप देखें तो आपको इस सूरत हाल की बेचारगी का एहसास जो है होता है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान
اگر میں ان کے جذبات کو سمجھ سکوں تو ضرور کبھی اکیلے بیٹھ کے یہ سوچتے ہوں گے. ان کے ساتھ ہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, جسٹس مریب اختر اور بہت سے اور جو سینئر جج صاحبان ہیں, جو اس پورے کرائسس کو, کانسٹیٹیوشنل, لیگل اور پولیٹیکل کرائسس کو جو اب دیکھتے ہوں گے, تو شاید ان کو یہ خیال آتا ہو کہ اپریل 2022 کے اندر ہم نے کتنی بڑی غلطی کی. کیا اس وقت آنریبل جج صاحبان کو, ظاہر ان کو احساس تو ہوتا ہوگا, لیکن میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ میرے ہی الفاظ ہیں, کہ سبھی کو نظر آنا چاہیے تھا, سب کو نظر بھی آ رہا تھا, پروپیگنڈس کے علاوہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ جو تبدیلی لائی جا رہی تھی وہ نہ آئینی تھی, نہ قانونی تھی, نہ کانسٹیٹیوشنل تھی. وہ صرف جنرل باجوہ ایک الائنس سٹچ کر کے پاکستان کے اندر ایک تبدیلی لا رہے تھے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ایک انڈر پریشر آ کر اپنے فیصلے کیے, تو در حقیقت سپریم کورٹ آف پاکستان آئین پاکستان کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیے ایک گھڑا کھود رہی تھی. جس طرح سے آپ کسی کرمنل فلموں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گن پوائنٹ کے اندر لوگوں کو کھڑا کر کے جو ہے ان سے قبریں کھودی جاتی ہیں, اور پہلے ان سے قبر کھودی جاتی ہے, اس کے بعد انہیں کو گولی مار کے, اس طرح بہت سی میں نے فلمیں دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, وار موویز ہوتی ہیں, کہ کیسے لوگوں سے انہیں کی قبر کھودی جاتی ہے, گڑھا کھودا جاتا ہے, اور اس گڑھے کے اندر ان کو گولی مار کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ فلم کے اندر جب ان سے گڑھا کھودا جا رہا ہوتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ انہیں کو گولی مار کے گڑھے میں پھینکنے لگے ہیں, تو وہ روتے روتے گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے, جج صاحبان تھے, پاکستان کی میڈیا کے بہت سے لوگ تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نظریہ ضرورت کو دفن کیا گیا. حقیقت یہ تھی اس ناچیز نے مارچ اپریل میں ایک سے زیادہ ویلاگ میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ نظریہ ضرورت کو در حقیقت زندہ کیا جا رہا ہے, نظریہ ضرورت کو دفن نہیں کیا جا رہا. اور جس چیز کو اس وقت جو گڑھا کھودا گیا وہ پاکستان کے آئین کا تھا اور پاکستان کی سپریم کورٹ کا تھا. آج پبلکلی تو ظاہر ہے کوئی نہیں مانے گا, لیکن جتنے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں اور جتنے جج صاحبان ہیں, وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان کو ضرور خیال آتا ہوگا کہ کیسے ان کے اپنے ہاتھوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور آئین پاکستان کا گھڑا کھودا گیا, اور وہ گھڑا اب جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ تو کم از کم فیلنگ ہونی چاہیے, ہو رہی ہوگی اس وقت چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس عمر اطہر بندیال کی, جن سے ہمارے ٹریڈرز آف ہوپ کے ویلاگرز نے امید لگا رکھی ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو امپلیمنٹ ہو جائے گا. لیکن بات صرف یہیں تک نہیں ہے. فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلیں گے سڑکوں کے اوپر, وہ دوبارہ لانگ مارچ کریں گے, سڑکوں پہ آئیں گے اگر فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. شاید میں نے سنا ہے بعض ویلاگر کہتے ہیں دوبارہ سے دھرنا دیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ ضرور یہ خیال آتا ہوگا ود ڈیو ریسپیکٹ کہ ان کی تمام تر ریلائنس جو تھی وہ پبلک پاور کے اوپر تھی, کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر تھی, رول آف لا کی تھی, اندر تھی. ان کا سارا جو فریم ورک تھا اسٹرگل کا, وہ اس کے اندر تھا. اب ان کو یہ سمجھ آتی ہوگی کہ پالیٹکس جو ہے وہ صرف کانسٹیٹیوشنلزم, رول آف لا کی اور پیپل پاور کی نہیں ہوتی ہے, یہ ریلیز اور جلسوں کی نہیں ہوتی ہے. پالیٹکس اسینشلی میکیویلین ہوتی ہے. انسان کی تاریخ کا کوئی ایک دن یا ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں پالیٹکس, خواہ وہ بادشاہ کی ہو یا پوپ کی ہو یا خلیفہ کی ہو, جو میکیویلین نہیں تھی. پالیٹکس اسینشلی میکیویلین ہوتی ہے. ڈیموکریٹک پالیٹکس ہو, اتھارٹیرین پالیٹکس ہو, نان ڈیموکریٹک پالیٹکس ہو, بادشاہ کی ہو یا پریزیڈنٹ کی ہو, پرائم منسٹر کی ہو یا ملٹری چیف کی ہو یا پوپ کی پالیٹکس ہو, پالیٹکس ہمیشہ میکیویلین ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اب عمران خان صاحب کو اس کی پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تیسرے پلیئر پہ آ جاتے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. پاکستان کی پالیٹکس کا سب سے طاقتور جو پلیئر ہے, ملٹری کی یہ کوشش رہتی ہے کہ مارشل لا لگانے کے بعد بھی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے اپنے مارشل لا کے لیے ایک آرڈر حاصل کر لیں. وہ کہیں کہ یہ مارشل لا لگانا مجبوری تھی, لگانا پڑ گیا, اس کو کنٹینیو کریں گے 2 سال 3 سال کے لیے. اس کی لیجٹمیسی ان کو ہمیشہ عدالت سے چاہیے ہوتی. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ ٹاپ کے جو جنرل آفیسرز ہیں جی ایچ کیو کے اندر, وہ بھی بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت ٹوٹلی جو ہے وہ کھڑی ہے آن دا رانگ سائڈ آف کانسٹیٹیوشن, آن دا رانگ سائڈ آف دا سپریم کورٹ, آن دا رانگ سائڈ آف کانسٹیٹیوشن. اور یہ ایک بہت بڑا ڈلما ہے, بہت بڑا چیلنج ہے ایک ایسی ملٹری آرگنائزیشن کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, جو در حقیقت اپنی تمام تر اتھارٹی, پاور, مورل اتھارٹی ڈیرائیو کرتی ہے فرام دا رول آف لا. ملٹری از نتھنگ بٹ این انسٹیٹیوشن کریٹڈ آن دا پرنسپل آف رول آف لا. دیٹ از واٹ آرڈر از. یس سر, یس سر, یہ چیز آتے ہی رول آف لا کے اندر سے ہے. لیکن یہ ملٹری کی بھی عجیب و غریب صورتحال ہے جہاں اس وقت ملٹری پھنسی بھی ہے. اب آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو کور گروپ ہے دونوں بھائیوں کا, جو اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے دونوں بھائی یہ سوچ رہے ہیں
کہ 40 برس کا جو ہمارا اقتدار ہے پاکستان کے اوپر، جو پاور پالیٹکس ہماری ہے، وہ بالکل تقریباً اینڈ پہ آ چکی ہے. ہم کیا کریں؟ یعنی چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو کہہ رہے ہوں گے بھائی صاحب کیا کریں ہم؟ الیکشن تو ہمیں ٹھیک ہے 14 مئی تو ہم گزار ہی دیں گے کسی طرح سے، لیکن الیکشن لگتا ہے ہمیں کروانے ہی پڑیں گے. اور دونوں بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس سال جو الیکشن ہمیں کروانے ہی پڑیں گے، وہ کس طرح سے ہم کو اس طرح کے الیکشن کروا لیں جس میں ہماری جو یہ طاقت ہے یہ مزید کچھ سال جو ہے وہ چل سکے. کیونکہ اور دوسری طرف سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیچاری یہ سوچ رہی ہے بیٹھی ہوئی کہ پی ایم ایل این کا جو سیاسی تابوت ہے بدبودار، جس کا جنازہ نکل چکا ہے، وہ انہوں نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. اور کتنی دیر تک اس صورتحال کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے؟ یہ وہ پولیٹیکل سیناریو ہے جس میں 8 مئی 2023 کا منڈے کے دن کا پاکستان کے اندر آغاز ہو رہا ہے، اب سے 4-5 گھنٹوں کے بعد. اب دوسری طرف آ جائیں ایک بہت انٹرسٹنگ سچویشن پہ، اور وہ جو سچویشن ہے اس کا تعلق ہے اور جو یہ دوسری سچویشن ہے اس کا تعلق اس ریجنل سیناریو سے ہے جو بلڈ اپ کر رہا ہے. جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے چین کے فورن منسٹر اور پھر افغانستان کے فورن منسٹر امیر خان متقی جو ہیں 4 دن کے دورے پہ پاکستان میں تھے. دونوں جو فورن منسٹرز ہیں انہوں نے پاکستان کے فورن منسٹر بلاول زرداری بھٹو کے علاوہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات کی. ایک طرف تو یہاں پر 5واں راؤنڈ ہوا پاکستان افغانستان چائنا کا جو ٹرائیلیٹرل ڈائلاگ ہے، جس کا 2017 میں اس وقت آغاز ہوا جب ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت ابھی افغانستان میں تھی. اس کا 5واں راؤنڈ ہوا اسلام آباد میں گزشتہ 1-2 دنوں میں. اور 4تھا راؤنڈ ہوا پاکستان اور چائنا، پاکستان چائنا کا جو ڈائلاگ ہے اس کا 4تھا راؤنڈ ہوا. اب اس کے بارے میں جو پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے اور جو پاکستان کے اخبارات نے فیتھفلی اس کو پروڈیوس کیا ہے، ڈان نے، ٹریبیون نے، نیشن نے اور بہت سی سائٹ نے، اس میں ذکر ہے کہ جہاں ٹیررزم کی بات ہوئی وہاں پر اکنامک انٹیگریشن اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے معاملات جو ہیں اس پہ بات چیت ہوئی، اور یہ ایجنڈے کے اوپر تھی. پاکستان کے کسی اخبار نے یہ نہیں لکھا جو ہندوستان کے اخبارات نے لکھا ہے، جو بلومبرگ نے لکھا ہے، جو اور انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا ہے، کہ کیسے ان ٹاکس کے درمیان پاکستان اور چین کے درمیان ان پرنسپل یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو پاکستان کے تھرو افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا. اور اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ سی پیک کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تھا. یہ کلیم ہے ہندوستان کے اخبارات کا. اگر یہ کلیم صحیح ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے بلاول زرداری بھٹو کی جو تہنس پٹینس ہوئی ہے ہندوستان کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس کے ساتھ، تو آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر نظر آتی ہے، واضح طور پہ آپ کو نظر آتا ہے. اور ذہن میں یہ بھی رکھتے ہیں آپ کہ پاکستان کے آرمی چیف چند دن پہلے ہی اپنا 4 دن کا چین کا دورہ کر کے آئے ہیں، جو وہاں ان کی بہت سینٹرل ملٹری کمیشن کے ہیڈ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور ان کی بہت سی ملاقات ہوئیں، اور جہاں ان کے ایجنڈے کے اوپر تھا کہ کیسے سی پیک کو کک سٹارٹ کرنا ہے، وہ چائنا کی مدد مانگنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، تعلقات کے اندر دوبارہ سے ایک نئی جان ڈالنے کے لیے گئے تھے. تو آپ کو یہ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ پاکستان کی اب جو پریزنٹ رجیم ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ جو ہے دوبارہ سے جو چائنا کا الائنس تھا اور چائنا کے ساتھ جو اکنامک انٹیگریشن تھی، جو اسٹریٹجک انٹیگریشن تھی، اس کی طرف بہت تیزی سے واپس جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ویژن تھا جنرل باجوہ کا، جو ایک ڈاکٹرائن جس کو کہتے تھے، جو جس ویژن کے تحت پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا تھا، جس میں یہ تھا کہ آپ نے امریکہ مغرب کے قریب جانا تھا، جن کی بیسک ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ نے ہندوستان کو ہندوستان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اکوموڈیٹ کرنا تھا، جو میں نے مارچ 2022 کے بعد درجنوں دفعہ کہا. وہ ویژن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ایک بیسکلی فریکچرڈ ویژن ہے، فریکچرڈ ان آل ڈائریکشن. جس طرح سے ایک ابلے ہوئے انڈے کو جو گر جاتا ہے اور اس کی جو باہر والا شیل ہوتا ہے وہ کریک ہو جاتا ہے ان آل ڈائریکشن، یہ اتنا ہی کریکٹ قسم کا ویژن تھا. لیکن اب یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ رجیم جو جنرل باجوہ کے ہی ایکشنز کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا تھا، اب یہ جنرل باجوہ کے اس ویژن کو افورڈ نہیں کر رہا. ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ دوبارہ سے واپس جانا چاہ رہے ہیں، جس کو ایک دفعہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. تو یہ وہاں واپس جا رہے ہیں، اسی لیے میں اس کے ٹائٹل میں بھی کہہ رہا ہوں بیک ٹو دا پیویلین. تو یہ وہاں پہ واپس جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ کا وہ جو سارا ڈاکٹرائن تھا، وہ سارا کا سارا ڈاکٹرائن جو ہے وہ آپ کے سامنے کولیپس ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ وہ ہفتہ ہے جس کا آغاز اب سے چند گھنٹوں میں پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جس کے بارے میں آپ طرح طرح کی بڑی ہوپ فل قسم کی پروڈکشن سن رہے ہیں دونوں طرف سے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے کچھ گھنٹوں میں. جب یہ سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے، آج کے دن کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آتی ہیں، پھر دوبارہ ہم اس کے اوپر ایک کامنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں.